महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा, जबकि बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, जनूबी पंजाब और खित्ता पोठोहार में बारिश का इम्कान है। आज से मगरबी हवाएं मुल्क के बालाई और मगरबी इलाकों में दाखिल होकर बारिश बरसाएंगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से 26 मई के दौरान इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में बारिश की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलूचिस्तान में भी तेज़ हवाएं चलने के साथ बारिश का इम्कान है। इस्लामाबाद में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। कोयटा, कलात, तुरबत, रसबेला, खजदार, कच्छ, पंजगोर, पेशावर, कोहाट, करम, वज़ीरिस्तान, बन्नू और डेरा इस्माइल खान में बारिश मतवक्के है। महकमा मौसमियात ने मरी और गलियात में गरज चमक के साथ बारिश की पेशन गोई की है। भक्खर, लैया, डेरा गाजी खान, मुल्तान और रहीम यार खान में आंधी, जबकि जैकबाबाद और गिरदो नवाब में आंधी चलने का इम्कान जाहिर किया गया है। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात ने मुल्क के मैदानी इलाकों में गर्मी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान भी जाहिर किया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 से 3 रोज़ में दर्जा हरारत में 2 से 4 डिग्री तक इजाफा मतवक्के है। जहाज के कैबिन का हिस्सा मेरे घर की छत पर था, बाकी जहाज के पर यहाँ ऊपर थे। अब डर लगता है जब जहाज का शोर आता है, दिल घबराने लगता है। हादसा पेश आने वाले इलाके मॉडल कॉलोनी के रिहायशी मुर्तज़ा की गुफ्तगू। पाकिस्तानी कौमी एयरलाइन PIA के कराची हादसे को 3 साल गुजर गए। 22 मई 2020 को लाहौर से कराची आने वाला तैयारा एयरपोर्ट के करीब आबादी में गिरकर तबाह हो गया था। PK 8303 के हादसे में अमले समेत 97 अफराद जान बहक, जबकि 2 मुसाफिर मौजज़ाना तौर पर बच गए थे। मॉडल कॉलोनी के इलाके की जिस गली में जहाज गिरकर तबाह हुआ, वहां के रिहायशी आज भी इस वाक़े को याद करके लरस उठते हैं। सुहेल असगर नामी रिहायशी ने इस वाक़े को बयान करते हुए बताया कि जैसे ही उन्होंने गाड़ी में बैठने के लिए दरवाज़ा खोला, अचानक एक धमाके की आवाज़ आई। रिहायशी ने बताया कि जब एयर बस गली के बीच में गिरा तो इसका कॉकपिट मेरे दरवाजे के सामने आकर गिरा, जिसके बाद एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और मैं बेहोश हो गया। कॉकपिट के तपते हुए टुकड़े मेरे ऊपर आकर गिरे। हाइड्रोलिक ऑयल जैसी कोई चीज़ थी जिससे मेरा पूरा चेहरा मुतासिर हुआ। दूसरी तरफ त्यारा हादसे में बच जाने वाले खुशकिस्मत मुसाफिर मोहम्मद जुबैर ने निजी चैनल से बात करते हुए बताया कि जब लैंडिंग के लिए जहाज़ ने पहली मर्तबा कोशिश की तो बहुत ज़ोर से रनवे से टकराया। इसके बाद तमाम मुसाफिरों को अंदाज़ा हो गया कि लैंडिंग नहीं हुई और कोई ख़राबी है। मोहम्मद जुबैर ने बताया कि हादसे के बाद जब मैं जहाज़ से बाहर आया तो मुझे अंदर से कोई इंसान नज़र नहीं आया, सिर्फ चीखों पुकार सुनाई दे रही थी। मेरी अपनी ये हालत थी कि मैं 3 महीने बेड रेस्ट पर था। अमेरिका में एक रेस्टोरेंट $700 कीमत का हैमबर्गर फरोख्त कर रहा है। अमेरिकी रियासत पेंसिल्वेनिया के शहर फिलाडेल्फिया में मौजूद डरवरी बेयर गार्डन में फरोख्त किए जाने वाले इस बर्गर पर सोने का वर्क चढ़ाया जाता है। $700 के इस बर्गर का नाम वेजी मीट बर्गर है, जिसको कैवियर, ताज़ा स्याह टर्फल, लॉबस्टर फ्रेम ब्रेड के साथ पेश किया जाता है और इसके ऊपर आयरिश पनीर और शहद डाला जाता है। इसके साथ फ्राइज भी शामिल होते हैं। रेस्टोरेंट के शरीक मालिक जॉर्ज का कहना था कि वो अपने ग्राहकों को अपने नए मेन्यू के ख्याल के कुछ शानदार, तख्लीकी और जायकादार खाना फराहम करने पर खुश हैं।
پاکستان میں جلد ہی پہلی آن لائن فضائی ٹیکسی سروس کا آغاز ہونے والا ہے، جس سے لوگ اندرون ملک کہیں بھی کم وقت میں پہنچ سکیں گے۔ اس جدید سہولت کا آغاز ایک نجی کمپنی اسکائی ونگز نے ایک غیر ملکی سرمایہ کار کے تعاون سے کراچی میں کیا ہے، اور یہ سہولت اگلے 2 ہفتوں میں عوام کے لیے دستیاب ہوگی۔ عوام کو اس سہولت کی فراہمی کے لیے شہر کے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ نے بھی ایک معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں۔ اسکائی ونگز ایویشن کے چیف آپریٹنگ آفیسر نے نجی چینل سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ عوام اس آن لائن ایئر ٹیکسی سروس کو حاصل کرنے کے لیے کسی بھی دوسری ٹیکسی بکنگ سروس کی طرح موبائل ایپ کے ذریعے اپنے مطلوبہ وقت اور منزل کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اس سروس کا کرایہ عام چارٹر پروازوں سے بہت کم ہوگا، جس پر کراچی سے سندھ اور بلوچستان کے مختلف شہروں کے سفر کے لیے 25 لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اس ٹیکسی سروس کے لیے ابتدائی طور پر 2 سے 6 سیٹوں والے 8 طیارے تیار کیے گئے ہیں، تاہم آنے والے دنوں میں مزید طیارے بھی لانچ کر دیے جائیں گے۔ سیاسی، مذہبی اور کاروباری شخصیات کے علاوہ دیگر پیشہ ور افراد جیسے سیاح، وکلا، صحافی، ڈاکٹر اور عام شہری بھی ایئر ٹیکسی سروس سے مستفید ہو سکیں گے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ یہ سروس نہ صرف سفر کا تیز ترین ذریعہ بنے گی بلکہ ملک میں سیاحت کو بھی فروغ دے گی۔ آڈیو لیکس کی تحقیقات کے لیے قائم جوڈیشل کمیشن نے کارروائی کا آغاز کر دیا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کہنا ہے کہ کمیشن کسی جج کے خلاف کوئی کارروائی کر رہا ہے نہ کرے گا۔ آج اٹارنی جنرل عثمان منصور ایوان کمیشن میں پیش ہوئے۔ سربراہ کمیشن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سوال کیا کہ کمیشن کس قانون کے تحت تشکیل دیا گیا ہے۔ اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ کمیشن انکوائری کمیشن ایکٹ 2016 کے تحت تشکیل دیا گیا ہے۔ اس موقع پر جوڈیشل کمیشن میں آڈیو لیکس کی کارروائی پبلک کرنے کا اعلان کر دیا۔ کمیشن کا کہنا تھا کہ کوئی حساس معاملہ سامنے آیا تو ان کیمرہ کارروائی کی درخواست کا جائزہ لیں گے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کہنا تھا کہ کمیشن کی کارروائی سپریم کورٹ اسلام آباد بلڈنگ میں ہوگی۔ جن سے متعلق انکوائری کرنی ہے ان میں 2 بڑی عمر کی خواتین بھی شامل ہیں۔ اگر درخواست آئی تو کمیشن کارروائی کے لیے لاہور بھی جا سکتا ہے۔ جوڈیشل کمیشن نے اٹارنی جنرل کو کمیشن کے لیے آج ہی موبائل فون اور سم فراہم کرنے کی ہدایت کر دی۔ جوڈیشل کمیشن کے لیے فراہم کردہ فون نمبر پبلک کیا جائے گا۔ جوڈیشل کمیشن نے اٹارنی جنرل کو آڈیوز کی تصدیق کے لیے متعلقہ ایجنسی کا تعین کرنے کی ہدایت بھی کی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کہنا تھا کہ آڈیو لیکس کی تصدیق کے لیے پنجاب فورنزک ایجنسی سے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص کہے کہ آڈیو میں آواز ان کی نہیں یا ٹیمپرڈ ہے تو اس کی تصدیق پہلے سے کرنا ہوگی۔ فورنزک ایجنسی کا ایک رکن کمیشن کی کارروائی میں موجود ہو تاکہ اگر کوئی شخص انکار کرے تو فوری تصدیق ہو۔ انکوائری کمیشن کسی جج کے خلاف کوئی کارروائی کر رہا ہے نہ کرے گا۔ رہنما تحریک انصاف شیری مزاری کی بیٹی ایمان مزاری نے ایک بار پھر عمران خان کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی برانچ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ایمان مزاری کا کہنا تھا کہ میری والدہ کو ایک ہفتے میں 3 بار گرفتار کیا گیا۔ آج عدالت نے میری والدہ کے لیے دوسرا MPO آرڈر کا لدم قرار دیا۔ ایمان مزاری کا کہنا تھا کہ حکومت کو سوچنا چاہیے کہ گھروں کو اس طرح برباد نہ کریں۔ دیکھیے 3 دفعہ اصل میں ہوئی ہے، میری والدہ کو 3 دفعہ ایک ہفتے میں گرفتار کیا گیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ کیونکہ اب یہ دوسرا MPO ڈیٹینشن آرڈر سیٹیسفائیڈ ہوا ہے کہ حکومت بھی تھوڑا سوچے گی کہ گھروں کو اس طرح نہ برباد کیا جائے۔ یہ بتائیے گا کہ عمران خان کے حوالے سے آپ کی ایک اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ ان کو
اب یاد آیا شیریں مزاری بند ہے. جی بہت افسوس کی بات ہے کہ انہیں اپنے کارکنان اور لیڈرشپ بھول گئے ہیں وہ. مجھے تو اس پر افسوس ہی ہو سکتا ہے، لیکن میرا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو وہ پی ٹی آئی جانے. چیئرمین تحریک انصاف پر تنقید کرتے ہوئے ایمان مزاری کا کہنا تھا کہ افسوس کی بات ہے کہ عمران خان کارکنوں اور لیڈرشپ کو بھول گئے ہیں. اس سے قبل بھی ایک ٹی وی پروگرام میں ایمان مزاری کا کہنا تھا کہ افسوس ہوا عمران خان نے ان کی والدہ کی گرفتاری کے 5-6 دن بعد جا کر کوئی بیان دیا اور ان کا نام لیا. ایمان مزاری کا کہنا تھا کہ اس وقت خان صاحب کو صرف اپنی اور اپنی بیوی کی پڑی ہوئی ہے. مجھے بہت افسوس اپنی والدہ کے لیے ہوا کہ وہ ہمیشہ آگے تھی پی ٹی آئی کا دفاع کرنے کے لیے، عمران خان صاحب کا ساتھ دینے کے لیے، چاہے میرا ان کے ساتھ اس بات پر اختلاف تھا. لیکن عمران خان صاحب نے کوئی 5-6 دن بعد جا کر کوئی بیان دیا جہاں ان کا نام لیا اور کہا کہ جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے. لیکن عمران خان صاحب کو بھی صرف اپنی پڑی ہوئی ہے، اپنی بیوی کی پڑی ہوئی ہے، لیکن اور کسی کی نہیں پڑی ہوئی. اور اس حد تک کہ جو پی ٹی آئی کے وکلا ہیں وہ ان لوگوں کو لیگل سپورٹ نہیں دے رہے جو ہزاروں کی تعداد میں ان کا کارکن گرفتار ہوا ہے، جو کارکن غائب کیا گیا ہے. تو انہیں کیوں پی ٹی آئی ابینڈن کر رہی ہے؟ ان کی کیا غلطی ہے؟ خیال رہے کہ 17 مئی کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر شیریں مزاری کو رہا کر دیا گیا تھا، تاہم پنجاب پولیس نے انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا، جس کے بعد آج لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی برانچ نے انہیں رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے. ماسکو کے حمایت یافتہ کرائے کے فوجی گروپ ویگنر کے یوکرین کے شہر پر کنٹرول کا دعویٰ کرنے کے بعد یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی نے اصرار کیا ہے کہ باخموت روس کے قبضے میں نہیں ہے. یوکرین کے صدر G7 سربراہی اجلاس کے لیے جاپان کے شہر ہیروشیما کے دورے کے موقع پر گفتگو کر رہے تھے. ویگنر گروپ کے بانی یوگینی نے اس سے قبل باخموت میں فتح کا دعویٰ کیا تھا، لیکن یوکرین کے فوجی ذرائع نے BBC کو بتایا کہ شہر کے مضافات میں مٹھی بھر عمارتوں کا کنٹرول اب بھی ان کے پاس ہے. سربراہی اجلاس کے آخری دن ایک پریس کانفرنس میں زیلنسکی نے تفصیلات فراہم کرنے سے انکار کر دیا، لیکن انہوں نے کہا کہ شہر جہاں اگست کے بعد سے جنگ کی سب سے طویل اور خون ریز لڑائی ہوئی ہے، روس نے ابھی تک قبضہ حاصل نہیں کیا ہے. انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ میرے ان الفاظ کی کوئی 2 یا 3 تشریحات نہیں ہیں. صدر زیلنسکی نے باخموت کا موازنہ ہیروشیما سے کیا، جس سے دوسری جنگ عظیم میں ایٹم بم سے نشانہ بنایا گیا تھا. انہوں نے اپنے ملک کی اسی طرح کی تعمیر نو کا وعدہ بھی کیا ہے. اس سے پہلے اتوار کو انہوں نے جاپانی وزیر اعظم کے ساتھ ہیروشیما میں پیس میموریل پارک کا دورہ کیا، جو 1945 میں امریکہ کی جانب سے شہر پر بم گرانے کی یاد میں بنائی گئی ہے. لٹل پاکستان بروکلن نیو یارک میں مکی مسجد کے ساتھ خوش ذائقہ حلال دیسی کھانوں کا بہترین مرکز، دیسی فوڈ اینڈ فرائیڈ چکن. دیسی فوڈ اینڈ فرائیڈ چکن پر آپ کو ملے گی چکن کڑاہی، مٹن کڑاہی، دال مکھنی، حلیم، پالک، چکن بریانی، پراٹھے، نان اور بہت سے مختلف لذیذ کھانوں کی وسیع ورائٹی. اپنا کھانا آرڈر کرنے کے لیے عزیز بٹ صاحب کو 6463312474 پر کال کریں.